अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिला आखिर पिछले 60 रोज में जो कन्फ्यूजन हुकूमत के अंदर और अवाम के बीच में चलता रहा कि पाकिस्तानी हुकूमत आया अपनी मईशत यानी कि गिरती मईशत को सहारा देने के लिए IMF की तरफ रुजू करेगी या फिर नहीं, उससे बहम को किसी हद तक खत्म तो नहीं कर सके, लेकिन खान साहब ने ये उम्मीद जरूर दिलाई है चाहिए चंद रोज पहले कि IMF के पास शायद हमें ना जाना पड़े, और इसी वजह से शायद जो उनके दो अहम तरीन दौरे आ रहे हैं, पहले दौरा है सऊदी अरब और उसके बाद 3 रोजा दौरा है चाइना, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इन दौरों से कुछ ना कुछ पाकिस्तान को हासिल जरूर होगा, और शायद यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से खान साहब ये कहने पर मजबूर हैं कि शायद हमें IMF का रुख ना करना पड़े। लेकिन हम अगर पिछले दौरे की बात करें तो खान साहब जब पिछला दौरा सऊदी अरब करके आए थे तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा पाकिस्तान के अंदर, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया CPEC मंसूबे में, और फिर कहा गया कि CPEC में पार्टिसिपेट करेगा, फिर कहा गया कि ऑयल रिफाइनरी बनाएगा, लेकिन आखिर में ये साबित हुआ कि इसमें से कोई भी चीज अभी कॉन्क्रीट शेप में नहीं आ सकी है और ये सारी चीजें अभी तक सिर्फ पेपर्स के ऊपर मौजूद हैं। खान साहब और उनकी टीम जिस तरीके से मुख्तलिफ बयानात की हद तक ना तो एक दूसरे के साथ सिंक कर रही है और ना ही हालात के हवाले से आवाम को एतमाद में ले रही है, कुछ खास क्लैरिटी अभी भी मौजूद नहीं है कि खान साहब इस दौरे से वापस कुछ ला सकेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये जरूर है कि IMF और इस पूरे इकोनॉमिक इशू ने ये जरूर वाजे कर दिया है कि PTI की टीम की इकोनॉमिक इशू से निपटने के लिए तैयारी किसी तौर भी अच्छी नहीं थी। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आया इन दौरों से कुछ हासिल होगा, और माजी में जो दौरे किए गए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के, उनके बाद भी जिन नताइज की उम्मीद थी, क्या वो नताइज हमें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नजर आ रहे हैं या फिर नहीं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करने जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला था वो जारी किया गया है, और उसमें वो फैसले के बारे में कहा गया था कि वो नाअहली केस से मुताल्लिक था, और उसमें बड़ी हद तक ये कहा गया है कि जो नाजायज असासाजात केस था उसमें वो सादिक और अमीन करार पाए हैं और उनके ऊपर नाजायज तरीके से असासे बनाने का इल्जाम साबित नहीं हो सका है। एक पॉजिटिव पॉइंट तो जरूर जाता है मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए, लेकिन अगर हम चंद रोज पहले के शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखें जिसमें उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए नैब उनको मजबूर कर रही है, ये जरूर समझा जा सकता है कि नैब के पास इस वक्त यकीनन एक नया केस तैयारी के मराहिल में है जो कि यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब से ताल्लुक रख सकता है। साद रफीक साहब पहले ही नैब में पेश हो रहे हैं, इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी एक भरपूर केस तैयार किया जा रहा है। जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने आज एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ गवाही दे चुके हैं नैब के अंदर, और अब वो सिर्फ अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश करें। प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर साद रफीक साहब तक ये जो तमाम नून लीग के इंपॉर्टेंट लीडरान हैं, क्या वाकई सिर्फ नैब इनको इसलिए अपने शिकंजे में ले रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका मुबैना गठजोड़ है, या फिर वाकई इन्होंने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में करप्शन और इससे जुड़े दीगर इक़दामात में अपना हिस्सा डाला है। और प्रोग्राम के आखिर में पंजाब असेंबली के इजलास पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। आज हमजा शहबाज साहब की क़यादत में एहतजाज हुआ पंजाब असेंबली में, जो 6 अरकान नून लीग के थे उनके दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ, लेकिन ये जो एहतजाज था ये आधे घंटे भी जारी नहीं रह सका और अलीम खान साहब को कहना पड़ा कि 126 दिन का धरना अगर आपको याद हो तो आप 126 घंटे भी यहां पर एहतजाज नहीं कर सकते हैं। क्या ये अलामती एहतजाज था, या अगले 5 सालों में अगर नून लीग पंजाब में अपोजिशन में रहती है तो इस किस्म के एहतजाज में हम मजीद शिद्दत देखेंगे। ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात की। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी मेरे साथ सेनेटर सहर कामरान साहबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सहर साहब आपका। मेरे साथ सीनियर तजियाकार और साफिया यास खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन आगे चलकर प्रोग्राम में मौजूद होगी। सहर साहब आगाज में आपसे करती हूँ, ये फरमाएगा कि IMF के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो इवेंचुअली IMF के पास जाना पड़ता है। ये फरमाएगा कि PTI को भी ये मालूम तो होगी, फिर पिछले 60 दिन में हर दूसरे दिन हमने एक नया स्टेटमेंट सुना। क्या आप अनप्रिपेयर्ड थी PTI की गवर्नमेंट, या आपको लगता था कि वो किसी और ऑप्शन को लेने की कोशिश कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल एक अपने दिल से तहैया किया था कि ये जो 100 दिन का हनीमून पीरियड है, मैं PTI पे तनकीद नहीं करूंगी, आई विल गिव देम टाइम टू सेटल डाउन। लेकिन वो टाइम देने के बावजूद एक के बाद दीगर गलतियां या ये जिस किस्म की एम्बैरेसमेंट क्रिएट हो रही है, ये खुद PTI खुद अपने लिए क्रिएट कर रही है, उनको किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। मैं यकीनन आज ये बात सोचने पे मजबूर हूँ कि तैयारी नहीं थी। शायद ये जो पिछले 5 साल एहतजाज में गुजारे, अगर ये पिछले 5 साल
पार्लियामान में गुजारते, अगर ये ऐवानों में बैठते, अगर ये स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स को सीरियसली अटेंड करते, जबकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मेंबर भी रहे फाइनेंस कमेटी के नेशनल असेंबली के, तो अगर ये उस वक्त सही तौर पे हालात को समझने की कोशिश करते तो तैयारी मुकम्मल होती। दावे तो बहुत थे कि बहुत तैयारी है, बहुत प्लानिंग है और बहुत कलावे भी मिलाए गए, लेकिन आज ये महसूस ये हो रहा है कि शायद ना उतनी अंडरस्टैंडिंग थी, ना उतनी प्लानिंग थी, ना उतनी समझदारी थी। एक सिंपली मैं ये कहूंगी कि शायद उसको कहना नहीं चाहिए, फिंगर ऑन द लिप्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम नाउ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैं अयाज साहब से थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अयाज साहब, सर खान साहब ने बड़े जलसों में बड़ी बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन्स के ऊपर हमें दिखाया। अच्छा, माजरत चाहूंगी, पहले मैं ये जरूर कह दूं कि रियाज फतियाना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं अयाज साहब से एक क्वेश्चन कर लूं। तो अयाज साहब, सर ये जो पीटीआई की तरफ से पिछले 60 दिनों में एटलीस्ट 60 स्टेटमेंट्स आए। कभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं सऊदी अरब पार्टनर बनने जा रहा है, फिर खुसरो बख्तियार साहब कहते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, फिर खान साहब कहते हैं कि शायद जाना ना पड़े। ये कंफ्यूजन सर आखिर मौजूद क्यों है पीटीआई के अंदर सर? ये देखिए, बेसिकली जाहिर है इसका तजुर्बा नहीं था और तैयारी भी नहीं की भी थी इन्होंने। अब जब इक़्तिदार मिल गया तो उसके बाद दूसरा आप ये जहन में रखें कि ये थोड़ा एक डिफरेंट वो गवर्नमेंट है। ये हमारी रवायती गवर्नमेंट्स की तरह नहीं है। रवायती गवर्नमेंट्स को पता होता था हमने कहाँ से शुरू करना है और किस तरह आगे लेके जाना है, ये जो भी मामलात होते थे। ये चूँकि दावे बहुत बड़े थे जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फंसते भी हैं। जब इन पे तनकीद होती है तो बुनियादी वजह ये होती है कि इतने टॉल क्लेम्स थे कि वो ज़ाहिर है उसके हवाले से ये इमरान खान साहब ने परसों शिकवा भी किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा यार हनीमून पीरियड हर गवर्नमेंट का होता है, आपने तो पहले दिन से हमें बजाना शुरू कर दिया है। ये बात ठीक है, उनका शिकवा बड़े लाइट में उन्होंने शिकवा किया था सीनियर जर्नलिस्टों से जब वो मुलाकात कर रहे थे। लेकिन वो भी जब अपोजिशन में थे वो भी ऐसे ही और ये उस नहीं, वो ऐसी है, वो बात ठीक है अपनी जगह, वो हकीकत है। लेकिन वाकई ये जो 100 दिन होते हैं इसमें इतनी सख्त तनकीद मैंने कभी नहीं देखी किसी गवर्नमेंट पे जितनी इस पे हो रही है। इवन इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे और लोगों ने उनको फौरी एक्सेप्ट कर लिया और उस पर बात नहीं करते थे। ज़ाहिर है खैर वो तो एक डिफरेंट सीन होता है, बहुत देर से तनकीद शुरू होती है। लेकिन ये हुआ है इस गवर्नमेंट के साथ और इसमें इनकी गलतियां अपनी ज़्यादा हैं तनकीद करने वालों से ज़्यादा। जहां तक आप बात कर रही थी सऊदी अरब और चाइना की, मुझे यूं लगता है कि इमरान खान साहब को कोई पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं इस दफ़ा। आप इसको यूं समझ लें कि जो लास्ट टाइम हुआ सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि बहुत हाइप बना दी गई $10 अरब और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कुछ यूं समझ लें कि 10 पॉइंट्स पे बात हो रही थी तो गालिबन उसमें से 8 पे इत्तफाक हो चुका है। कुछ 2 कंटेंशंस हैं जिन पे मेरे ख्याल इस दौरे के बाद बात हो जाएगी। और गवर्नमेंट का मेन एम जो मुझे कुछ यूं नजर आ रहा है कि हम कुछ सऊदी अरब से, कुछ चाइना से ले लें और उसके बाद जब IMF से हम ले रहे हों तो ये ना हो कि हम सिर्फ IMF से ले रहे हों और फिर उनकी हर बात मानना पड़े। जब हमारी किटी में कुछ होगा, वो कहते हैं ना घर से खा के जाए तो आगे से खाने की ऑफर हो जाती है। मुझे एक छोटी सी चीज बता दें सर, ये भी तो है ना कि IMF से सर ये भी तो है ना कि IMF से कहा गया कि 20 तुकात के ऊपर उन्होंने अग्रीड करना है पाकिस्तान ने, उसमें से डॉलर का रेट बढ़ाना, टैक्सेस नए लगाना, बिजली के रेट बढ़ाना, ये सब भी शामिल था। फिर सर ये भी बात लोगों ने की कि इस IMF के पास जाना है, ये फैसला भी बहुत देर में PTI की गवर्नमेंट ने किया। ये बहुत पहले कर लेते तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आता। ये गलतियां भी तो सर गवर्नमेंट ने की है। बुनियादी तौर पे ये है कि जब इमरान खान साहब ने यहां तक कहा था कि मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा, तो उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रॉम डे 1 वो चले जाते। रोमीना खुर्शीद आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। रोमीना, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रियाज फतियाना साहब, आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
یہ جو ساری باتیں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوئی ہیں، ایک تو یہ جو ابہام موجود ہے پچھلے 60 دن سے سر، فواد چودھری صاحب سے لے کے خسرو صاحب تک کے سٹیٹمنٹ پر، پھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ IMF کے پاس بالکل جانا ہی نہیں ہے. ایک سٹیج کے اوپر انہوں نے ڈاٹ صاحب کی بحیثیت وزیر خزانہ بڑی تعریف کی کہ وہ بہت اچھے وزیر خزانہ تھے. سر اس کے بعد خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ہم نہ جائیں. سر یہ ابہام کا نقصان کیا معیشت کو نہیں ہوا پچھلے چند روز میں اسپیشلی؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مفروضہ ہے صرف جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. ابھی جب ہمیں ورثے میں اقتدار ملا تو سب کچھ یہاں ڈوبا ہوا تھا. ملک کی معیشت گردن گردن تک دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے. 1200 ارب 1300 تو ہو گیا، 1300 ارب روپیہ کا سرکولر ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے سارے محکمے پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ سالانہ ہمیں 6 ارب ڈالر باہر دوسرے لوگوں کو پے بیک کرنا ہے جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں. یہاں پہ معیشت بالکل بیٹھی ہوئی ہے. 95 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہے جو پچھلی حکومت نے حاصل کیا، اور اپنے کک بیکس کے چکر میں، اپنے رشوت کرپشن کی شکل میں وہ پیسہ باہر ٹرانسفر کرنے کے ابھی منی لانڈرنگ کے بے انتہا کیسز سامنے آ رہے ہیں. گمنام بے نامی بینکوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، کبھی رکشے والے کا اکاؤنٹ نکل آتا ہے. یہ سارے وہ گورکھ دھندے تھے جو پچھلی حکومت ہمیں یہاں چھوڑ کر گئی، اس مشکل میں چھوڑ کر گئی ہے. سر منی لانڈرنگ کے کیس کی تو اب ہیئرنگ ہو رہی ہے نا 22 اکتوبر کو. جی میں عرض کرتا ہوں یہ ایک کیس نہیں ہے، ایسے سینکڑوں کیسز ہیں جن کو ٹریس کیا جا رہا ہے. نیب ایکٹیو ہے، نیب کو فری ہینڈ ہے. ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت نے کہیں مداخلت نہیں کی، کہیں نوکری کا ڈیولپمنٹ کا جھانسا نہیں دیا. فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. جمہوریت پہلی مرتبہ ملک میں پنپ رہی ہے، اور یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی منفی رویہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں سر کیسے پنپ رہی ہے جمہوریت، تھوڑا سا اگر آپ اور بھی وضاحت اس کی کر دیں تو ہمارے لیے بڑا مددگار ہوگا. پچھلے 2 ادوار بھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جمہوری تھے نا سر؟ نہیں وہ جمہوری کہاں تھے، اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی، بیڈ گورننس بہت زیادہ تھی. وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ انتہائی منفی رویہ رکھا گیا، ان کو ہراساں پریشان کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان پہ جھوٹے مقدمے دائر کیے گئے، ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز بند کر دیے گئے، پی ٹی آئی آج کل ایسا نہیں کر رہی آپ کے خیال میں؟ جہاں جہاں میں عرض کرتا ہوں ہمارے IMF پہ آ جاتے ہیں فتیانہ صاحب. IMF پہ سے میں واپس آتی ہوں. اس سے تھوڑا سا یہ جو ابہام ہے آخر وجہ کیا تھی؟ کیبنٹ کے اندر جو موجود منسٹرز تھے سر آپس میں ایک پیج پر کیوں نہیں تھے؟ مختلف سٹیٹمنٹس مختلف منسٹرز دے رہے تھے سر، وہ کنفیوژن کیوں تھا منسٹریز کے اندر؟ دیکھیں اس سے جو پہلے میاں نواز شریف کی کیبنٹ تھی وہ بادشاہ سلامت تھے، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہاں کوئی اپنی رائے دے سکے، بات کر سکے. اب یہ بات حالات نہیں ہیں. عمران خان صاحب میں بڑا حوصلہ ہے، وہ تمام وزراء سے ان کی رائے لیتے ہیں، کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مختلف منسٹر اگر مختلف باتیں کر رہے ہیں تو یہی تو خوبصورتی ہے اس حکومت کی. اس میں تمام منسٹرز کو موقع دیا جا رہا ہے، ارکان پارلیمنٹ کو، جماعت کے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اس لیے جہاں تک IMF کا تعلق ہے آبویسلی ان کی کڑی شرائط ہیں کہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اسے ہٹ کر ہم اپنے حالات کو بہتر کر سکیں اور کشکول ہم توڑ دیں جو کشکول یا پچھلی حکومت نے فتیانہ صاحب سر یہ سر اس پوزیشن میں ہے کہ آپ یہ بتا سکیں مختصراً، پھر میں اگلے گیسٹ پہ جاؤں گی. سر یہ بتا سکیں کہ خان صاحب کتنے ایشورڈ ہیں کہ وہ اب سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں یا چین کا دورہ اس کے بعد کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ امداد یا معاہدوں کی صورت میں وہ وطن واپس لے کر آئیں گے سر؟ کیونکہ پہلے بھی جب سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو 10 ارب ڈالر کی بات کی تھی لیکن وہ کسی شیپ پہ نہیں آ سکا پھر معاہدہ. دیکھیں سعودی عرب خود مالی مشکلات کا شکار ہے، خود اس نے امریکہ کا 3 ارب ڈالر دینا ہے. بہت ساری ایسی بات نہیں ہے، ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اپنا چائنا کے اپنے مسائل اور معاملات ہیں، وہ خود ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، بے شک وہ دنیا کی 2nd بگیسٹ اکانومی ہے. تو اس پہ ہمیں کوئی اتنی زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہے کہ ہم جائیں گے سعودی عرب سے پیسہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے ہمارے وہ دوست ملک ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ تو دونوں ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، ہم ان کے مفاد کا خیال کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے مفاد کا خیال کرتے ہیں. اور ہم اچھے دوستوں کے درمیان ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے بچت کا راستہ اختیار کیا، غیر ضروری اخراجات میں کمی لے کر ہم آئے ہیں. ہم کرپشن کو منیمائز کر رہے ہیں، جہاں جہاں سے لیکیج تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ٹیکس ریفارم کر رہے ہیں تاکہ جو 5000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس چوری یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس کو منیمائز کریں. ہم اسٹرانگ پلاننگ کر رہے ہیں. ہم بالکل ٹھیک ریاض صاحب سر سننے میں بہت اچھا ہے لیکن
لیکن ریفارمز میں ابھی تک جو بجٹ آیا اس میں کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں آئے. جو نان ٹیکس طبقہ تھا اس کو ٹیکس میں نہیں لایا گیا. بجلی کے یونٹ جو بڑھائے گئے ہیں 2016 سے اب تک کے جو ڈیوز تھے وہ سارے عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں. گیس 140% سے زیادہ انکریز ہو چکی ہے. سر بہت ساری چیزیں جو کہ پی ٹی آئی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہی ہیں لیکن بوجھ ایونچولی عوام پر جا رہا ہے. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. میں رومینہ صاحب آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی. انہوں نے ویسے بڑا کرٹیسائز کیا پی پی اور نون لیگ کے دور کو, لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنا ہے نہیں کرنا ہے. 60 دن میں ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں خان صاحب کو بحیثیت اپوزیشن پارٹی بھی آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ان کو آئی ایم ایف کی طرف جانا چاہیے یا وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دوست ممالک کچھ مدد تعاون کر دیں اس کو پریفر کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ انوائٹنگ آن یور شو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ سو کالڈ جو ہمیں ٹائکونز نظر آ رہے تھے یا جن کے اوپر خان صاحب کے بہت بڑے دعوے تھے اور باتیں تکیہ کیا تھا وہی دگا کر گئے. لیکن ان اے وے آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ 5 سال یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک بہت اسٹرانگ حصہ رہے تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے, نمبر 1. سو ہی نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. نہ صرف وہ بلکہ ان کے پارٹی کے بہت سارے اور ارکان بھی, چاہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کی ہو. آئی تھنک سیر کامران صاحبہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہر چیز سے آگاہ تھے. آج آپ نہیں چلے ہم تو تھے ہی برے, ہم تو کنگڈم کے لوگ تھے, ہم تو ہے ہی برے تھے. بات یہ ہے کہ انہی کنگڈم کے لوگوں نے پاکستان میں بہت سارے ترقیاتی کے منصوبے کیے, فورن انویسٹر آیا, دہشت گردی کے مسائل جو ہیں ان کو کیا. لیکن خیر وہ اب چیزیں جو سی ہیں وہ تو ایک سیکنڈری ان کے لیے ہو گئی. لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس ایلیمنٹ کے دیکھنے کی ہے کہ آپ کو جب گورنمنٹ میں آ رہے تھے اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فائنانس منسٹر کنفرم ہے, تو کیا آپ کو یہ ویژن کلیئر نہیں تھا؟ جبکہ جس ٹائم پر پاکستان کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد انسٹیبلٹی تو انہوں نے خود کریٹ کی. آپ عوام کو آج کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے, ہم نہیں جا رہے, ہم جا رہے ہیں, ہم سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں, ہم چائنا کے پاس جا رہے ہیں. ثانیہ آپ دیکھیں اگر آپ ہم سب تاریخ میں تھوڑا سا جائیں تو چائنا پاکستان کا بہت زبردست ترین دوست ہی نہیں بھائیوں کی طرح ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چائنا نے کبھی کسی کو ایڈ دی؟ کیا اب اگر سعودی عرب کو آپ دیکھتے ہیں, آپ اگر سعودی عرب کو دیکھتی ہیں تو سعودی عرب جو ہے وہ آپ سے ڈیفینیٹلی, آپ نے خود فتیانہ صاحب نے کہا کہ وہ خود اس ٹائم کرائسس میں, اس سے آپ کو وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے, وہ آپ سے کیا سیکیورٹی, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں, اس سے باخبر ہیں. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا, اور ہم لوگوں میں سے تو کوئی اپوزیشن میں ان لوگوں کے اگینسٹ نہیں, ہم تو ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. ہم نے تو وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کی ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری اس بات کا ہے کہ ایک تو جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی, دوسری انہوں نے خود کی. آپ دیکھیں کہ جس ٹائم پر پاکستان پی ایم ایل این نے گورنمنٹ کو چھوڑا اس ٹائم ڈالر 104 روپے کا تھا, آج ڈالر کا ہے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کی جو بیان بازی ہے جس میں کلیئرٹی نہیں ہے. آج اشارہ اور ہوتا ہے, کل اور ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ پریشان ہے. اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انسٹیبل ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا, اور اب برائے مہربانی آپ ایک اپوزیشن کے اس زون میں سے نکل آئیں, اور اب تو میرے خیال میں تھوڑا سا دل بڑا کر کے تو ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے آپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. مجھے کوئکلی سیر صاحب ایک پوائنٹ پہ جواب دیجیے گا کہ سعودی عرب اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے, انٹرنیشنلی بھی خاص طور پر وہ جو صحافی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے, آپ کے خیال میں خان صاحب جب جس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا بحیثیت پرائم منسٹر ان کو جانا چاہیے تھا یا کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کے خیال میں کیا صرف یہی وجہ ہے کہ آپ مورل سپورٹ دینے کے لیے سعودی عرب کو جا رہے ہیں اس کانفرنس میں؟ دیکھیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں بہت دیرینہ تعلقات ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک تحقیقات جو ہے ان کی شفافیت نہ ہو اور کوئی چیز ایسے سامنے نہ آ جائے, تو پاکستان کی اگر کمٹمنٹ ہے تو پاکستان کو جانا چاہیے. پاکستان کے سعودی عربیہ کے تعلقات کوئی ریئیکشنل جو ہے وہ سارٹ آف نہیں ہے, دے ہیو ٹو اٹ ہیز اے کنٹینیوٹی. تو اگر ان کی پہلی کمٹمنٹ ہے, لیکن اگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اس وقت ان کو, وہ تو انویسٹمنٹ کانفرنس کو سعودی عربیہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اگر سعودی عربیہ اس وقت ان کو کچھ دے سکتا ہے تو میں
نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے کسی اور ملک کو کچھ دے سکتا ہے. ابھی فتیانہ صاحب نے بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ جو گلوبل اکنامک کرائسس ہے وہ چل رہا ہے. ایسے وقت میں کوئی بھی ملک, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو, وہ آپ کو امداد نہیں دے گا. یا تو کوئی اس کی انویسٹمنٹ ہوگی لوکنگ ایٹ دیئر اون انٹرسٹ, یا کوئی جو ہے وہ اس کے ریٹرن میں وہ کچھ دیکھیں گے. تو اگر IMF ریٹرن دیکھ رہا ہے تو چائنا نے آپ کو جو بھی دیے قرضے ہی دیے ہیں. چائنا کی جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ قرضوں کی صورت ہے. سعودی عربیہ نے بھی جو کہا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ آئے گی, وہ ایک یکمشت آپ کو کچھ نہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, اگر وہ ریفائنری بنتی ہے, اور ان کو خود ایک لاجیکلی اینالائز کرنا ہوگا سچویشن کیا ہے. اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں, اتنی زیادہ ہائپرنیس جو ہے نا, دیٹ از کریٹنگ دی ریئل ایشو. اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنی لائن جو ہے وہ اس کو کلیئر کریں. بریک سے پہلے اگر مجھے کوئکلی بتا دیں, سیر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ بھی اس حوالے سے دو کانسپریسی تھیوری سے گردش کرتی رہی کہ جب سعودی عرب کو شامل کرنے کی بات کی سی پیک میں تو اس پہ چائنا بھی خوش نہیں تھا. پھر یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں سر کہ سعودی عرب کے شامل ہونے کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی مخالفت آئی, اس لیے بھی سعودی عرب تھوڑا سا بیک فٹ پر گیا ہے. کیا سر ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ پھر پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ دونوں ممالک اس طرح تعاون نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ تو کسی ٹائم فریم میں ڈیسائیڈ کرنا ہے سر؟ اچھا, وہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ مخالفت کرے گا سعودی عرب کے سی پیک میں آنے سے. ہاں, چائنا ضرور کرے گا اس پہ. دیکھیں, سب سے بڑا آپ کا امپورٹ بل جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ جاتا ہے آئل کی امپورٹ میں. اگر آپ کو آئل ہی مل جائے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تو بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. جب آپ کا بیلنس ہوتا ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس میں تو آٹومیٹیکلی ڈالر نیچے آ جاتا ہے. اور یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے دور میں 104 کا تھا, یہ غالباً بھول گئی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے سب سے پہلے ڈالر کے ریٹس بڑھائے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو نہیں بڑھائے گئے وہ غلط کیا گیا, مصنوعی طور پہ روکا گیا, معیشت کو نقصان ہوا. اور بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوئیں صرف الیکشن کے لیے یہ کی گئی, اور ظاہر ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک سر, لیکن یہاں پر نیب جیسے تحقیقاتی ادارے بھی الیکشن کی وجہ سے بہت سی تحقیقات روک دیتے ہیں. مجھے ایک مختصر وقفہ لینے دیں, اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے نیب نے مارچ 2018 میں یہ پریس ریلیز جاری کی تھی کہ منی لانڈرنگ کی شکایات ہیں ان کے خلاف اور اس پر کچھ انکوائری کی جائے گی, لیکن وہ انکوائری بھی الیکشن کی وجہ سے ہولڈ کر دی گئی تھی. اور اب اسی کی ایکسٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کو اسمبلی فلور پر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے ان کو دباؤ میں ڈالا گیا. اور خواجہ آصف صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جو کہ کاغذات نامزدگی میں انہوں نے کچھ اپنے اعداد و شمار نہیں لکھے تھے, لیکن اس پر سپریم کورٹ نے پھر بھی ان کو صادق اور امین قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے غلطی قرار دی جا سکتی ہے, بدنیتی قرار نہیں دی جا سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں ہم بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا. ان کے کئی سال سے وہ اکاؤنٹ ڈس فنکشنل تھے, اس لیے تھوڑا سا سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تھا. اور جو آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کی غلطی تھی, بدنیتی نہیں تھی. لیکن اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو مارچ 2018 میں نیب کی طرف سے منی لانڈرنگ کے شکایات کے اوپر ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی. وہ کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لیکن اگر اس سچویشن کو ہم کنیکٹ کریں شہباز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے کچھ روز پہلے دیا, میں فتیانہ صاحب سر ایک تو یہ کہ آپ بریک سے پہلے اس سیگمنٹ میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, دوسرا سر یہ جس طرح شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اوور آل پوری پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, سر خواجہ صاحب کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ وہ بھی شاید کیا اریسٹ ہونے جا رہے ہیں, ہونے کیا جا رہا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں, عوام نے ہمیں بھاری مینڈیٹ دیا ہے اس ہمارے اس منشور پر کہ ہم نے احتساب کرنا ہے, اور قوم ساری احتساب چاہتی ہے, کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہے. جو بھی کرپٹ ہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہے اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی خلاف انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمارا ایسا ارادہ ہے. ہم تو انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کے خلاف اگر منی لانڈرنگ کی شکایت ہے انہیں پیش ہو کر اپنے آپ کو وہاں صفائی دینی چاہیے. اور اگر شہباز شریف صاحب آج نیب کسٹڈی میں ہیں
تو انہیں بھی وہاں پر صفائی دینی چاہیے. نیب بالکل فری ہے. نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے تعینات کیا تھا. یہ انہی کی تعیناتی شدہ ہے. پوری نیب ان کی نامزد ہے. اگر وہ اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں. ہمیں تمام اداروں کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, انہیں فری ہینڈ دینا ہوگا اور ان پر اعتماد بھی کرنا ہوگا. اور ہر وہ شخص جس نے ملک کا سرمایہ لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, اسے وہ سرمایہ واپس لانا ہوگا. قوم آج دنیا کے سامنے قرضے کی بات کر رہے ہیں, IMF کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, اگر پاکستان میں کرپشن نہ ہوتی, تو ہمیں عوام کا مینڈیٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو کرپٹ ہے اس کو اٹھا کے جیل میں بھیجا جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ادارے ہیں, اداروں کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. عدالتوں کے پاس فری ہینڈ ہے. ہم نے کسی عدالت پہ دباؤ نہیں ڈالا. ماضی کی طرح یہاں پہ ٹیلی فون کالز پکڑی گئیں کہ ججوں کو ہدایت دی گئی فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کو رکھ دو. ہمارے کسی کے محترم وزیر اعظم یا وزیر کے خلاف ایسا اسکینڈل نہیں ہے. ہم نے عدلیہ کو فری ہینڈ دیا ہے, تمام اداروں کو فری ہینڈ دیا ہے, اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو کرپٹ ہے اسے جیل میں جانا چاہیے. پھر نئی لیجسلیشن کی کیا ضرورت محسوس کر رہی ہے سر؟ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں احتساب کے حوالے سے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں. آلریڈی جو ادارے موجود ہیں انہی کو زیادہ امپاور کرتے ہیں سر؟ جی آلریڈی امپاور کیا ہوا ہے. جہاں جہاں کوئی ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور مضبوط ہوں. ہم اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. اپوزیشن ان کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے, ہم ان کے اختیارات بڑھانا چاہتے ہیں. بھلے سے وہ اختیارات ہمارے کسی رکن کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں تو ہم خندہ پیشانی سے قبول کریں گے, اور ہم تو قبول کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ جتنے بھی موجودہ سیاستدان ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے والد صاحب کے پاس کیا اثاثے تھے اور آپ کے پاس کیا اثاثے ہیں, یہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. چلیں بالکل ٹھیک ہے سر. رومینہ صاحب خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی سر, بالکل ٹھیک سے پوائنٹ آ گیا. رومینہ صاحب ویسے خواجہ آصف صاحب کو آرٹیکل 62(1) کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا دی تھی, پھر سپریم کورٹ جا کے انہوں نے دوبارہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست کی. آپ کے خیال میں کیا خواجہ صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے جو کچھ فلور پہ کہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سعد رفیق صاحب اور باقی اس قسم کی شخصیات کے بعد اب خواجہ صاحب کو بھی اب نیب کوشش کرے گی کہ ان کو بھی انکاؤنٹر کرے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے بڑے آزاد ہیں, نیب آزاد ہے, اور اپوزیشن بھی نہیں چاہتی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے. ہاں جی, اپوزیشن تو کچھ بھی نہیں چاہتی, اسی لیے اپوزیشن گورنمنٹ پہ تھی تو اپنے خلاف کیسز بھی بھگت رہی تھی اور سب کچھ کہہ رہی تھی. پتہ نہیں کیسی باتیں کر دیتے ہیں. معصوم سے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, اتنی معصومانہ انہوں نے بات کی. اور آج آپ دیکھیں نا اسی معصومانہ بات کے اوپر کہ آج پرویز الہی صاحب جو کہ پنجاب کے اسپیکر اسمبلی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گواہی دے چکے ہیں. جی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیب, یہ شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ نیب ان کے ساتھ مشورے کرتی ہے, نیب رات کو بیٹھ کے گٹھ جوڑ کر رہی ہوتی ہے. مطلب دے آلویز سے سم تھنگ وچ شوز دیٹ دے آر ویری مچ کنیکٹڈ ود دیم. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر بات کا گورنمنٹ کو پہلے پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کہیں پر بھی دیکھیں جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہے, چاہے وہ پروویژنل اسمبلی کا ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی ان چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتے. لیکن باقی بھی اور بھی اسپیکرز موجود ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہی الیکشن کا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب کو بٹھا کے, اینڈ دیز تھنگز آر آن ریکارڈز, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے. ایک طرف آپ جمہوریت کے دعوے بولتے ہیں, دوسری طرف آپ جمہوریت کے لیے الحاق کرتے ہیں, تیسری طرف آپ فارورڈ بلاکس بناتے ہیں. مینز اٹ شوز دا کیلیبر آف دا پرسن وچ از ویری مچ سیڈ. اور دوسری بات جو انہوں نے, اگر ہم بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی, تو جس طرح انہوں نے تمام تر چیزوں کا پہلے بھی سامنا کیا ہے, چاہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کیس تھا یا ہے یا ہوگا, تو میرے نہیں خیال میں کہ وہ پیچھے ہٹیں گے. اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا, جس پر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کوئی بیان نہیں دوں گا. تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی موجود ہیں. اب معصوم لوگ جو ہیں وہ چہرہ آنکھیں بند کر لیں بلی کی طرح, وہ کیا کبوتر کی طرح, تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا سیر صاحبہ, خواجہ آصف صاحب کے کیس میں جو کچھ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, آپ کے خیال میں کیا واقعی اس میں صداقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کیسز تو نون لیگ کے کئی لیڈروں کے خلاف نیب میں تیار ہو رہے ہیں, ان مراحل میں ہیں کہ کسی بھی وقت وہ چیز پبلک ہو سکتی ہے. بات یہ, مجھے تو سب سے پہلے میں جو کہوں گی کہ احتساب کا جو عمل ہے,
وہ پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ یک طرفہ ہے، اور احتساب کا عمل جو ہے اگر اس کے اندر شفافیت نہ ہو، لیکن ہر دور میں اپوزیشن پارٹی یہ شکایت یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ کرپشن اصل میں ہے کیا؟ کرپشن بدنیتی ہے. اگر بدنیتی احتساب کے عمل میں آئے تو میں کہوں گی کہ جو پھر اس کے اندر بھی پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کرپٹ اکاؤنٹیبلٹی. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ جب بھی اب خواجہ آصف کا نے کیا ان پہ کیا ثابت ہوتا ہے، کیا یہاں پہ بھی وہی فارمولا اپلائی ہوگا کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یا یہاں پر جو ہے کوئی اور فارمولا ہوگا؟ اور میں ہر کیس کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اتنا ہائپ پہ لے جایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس پرسن از اے مانسٹر، اور اس کے بعد پھر آپ کو پھر اس کو لا کے گلے سے لگا دیا جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، خواجہ آصف صاحب بھی یہی کرتے رہے، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے رہے، شہباز شریف صاحب بھی یہی کرتے رہے. آج اگر یہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ میں کہوں گی یا تو یہ مکافات عمل ہے یا ہم نے کچھ سیکھا نہیں. اگر آپ آج اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم معافی مانگ رہے ہیں، ملتا ہے سیاسی پارٹیوں کو جمہوری سسٹم میں آنے کا تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ this is my questions ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو شفافیت ہے وہ نہیں ہے. ہمارا احتساب بھی کرپٹ پریکٹسز کے اوپر مبنی ہے کہ جس کے اوپر آپ چلانا چاہتے ہیں تیر، آپ اس وقت اس کے خلاف جو ہے یہ احتساب شروع کرتے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں کہ جتنے بھی ایسے کیسز آئے سامنے وہ ایک وقت میں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جی کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ انہی لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، انہی لوگوں سے ملتے ہیں. آج وہی شہباز شریف جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ کل میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو بات یہ ہے کہ ہم احتساب کو کیا رکھنا چاہتے ہیں، کیا آج عوام کا اعتماد احتساب کے عمل پر ہے؟ This is another question. People are not taking it. پرائیورٹی کچھ اور ہے، ان کی پرائورٹی کچھ ان کو ان کی بیسک نیڈز چاہیے، ان کو ان کی ضروریات چاہیے. وہ چور ڈاکو سن کے تھک گئے، اور یہ کام اداروں کا ہے، یہ کام جو ہے سیاست دانوں کا نہیں ہے. اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ اپنے تبصرے بند کریں. پارٹیز استعمال کرتی ہیں. This is what I am saying کہ بدنیتی سے اگر احتساب ہو رہا ہے، اگر احتساب کے اندر آپ کے اپنا اثر رسوخ چل رہا ہے اور آپ خود مل رہے ہیں چیئرمین نیب سے، یا آپ ایک قسم کا تاثر دے رہے ہیں، یا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، تو پھر اس کے اوپر پھر اعتماد نہ عوام کا ہوگا، نہ جن کے اوپر احتساب ہو رہا ہے ان کا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں ملک کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ کس چیز کا کیا امپیکٹ ہوگا. اگر ادارے آزاد ہیں تو پھر اداروں کو آزادانہ کام کرنے دیں. کی بات کریں تو پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ان 2 ٹینیورز کی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان کا آڈٹ کروائیں گے، پھر ترقیاتی جو منصوبے تھے ان کا آڈٹ کروائیں گے، فوکس اورینٹڈ کام کیا جائے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ ضرور کریں. مجھے یاد ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پیپلز پارٹی نے کولیشن گورنمنٹ کی بات کی تو اسحاق ڈار ہی فائنانس منسٹر بنے. اس وقت کا بھی اگر آپ تقریر یا اس وقت کی آپ دیکھیں حالات کے خزانہ خالی ہے. 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت بنی تب بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، اس وقت بھی بیانیہ یہی تھا خزانہ خالی ہے اس کے، اور ہم احتساب کریں گے، سڑکوں پہ بھی گھسیٹیں گے. اس کے بعد آپ نے 11 سال جو ہے وہ آصف علی زرداری کو جیل بھی رکھ لیا، کیسز بھی چلے. اس کے بعد آج 2018 میں بھی بات وہی ہے، لوگوں کو آپ کیا دے رہے ہیں، عوام کو کیا دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان نہ ٹیکنوکریٹس ہیں نہ بیوروکریٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آتے ہیں جب وہ اپنے فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے کہنے پہ. مجھے ایاز خان صاحب سے ذرا سا ٹیک لینے دیں. ایاز صاحب، سر سعد رفیق صاحب ضمنی الیکشن ہوئے تو اپنی بیل کے لیے بھاگتے رہے، کبھی ایک کورٹ میں کبھی دوسرے کورٹ میں. ان کو بھی سر پہ تلوار تھی کہ پتہ نہیں میں اریسٹ نہ ہو جاؤں شہباز شریف صاحب کی طرح. خواجہ آصف صاحب کے کیس میں بھی سر الیکشن سے پہلے ماحول بنا، پھر ایک دم نیب پیچھے ہٹ گئی، خاموش ہو گئی. سر کیا آپ کے خیال میں ایک ایک کر کے کوشش یہ ہے نیب کی کہ جتنے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں سب کے خلاف کیسز کھلیں، یا پھر خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے کیس میں جو بننے جا رہا ہے اس میں کچھ صداقت سر نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ دلائل مانتی ہے. عدالت کو جب یہ دلائل سے قائل کر لیا گیا کہ یہ غلطی ہے تو عدالت نے ظاہر ہے قائل ہو جانا تھا. نیب اگر اس کو پرسو کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے نیب کو کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا. اگر وہ ایویڈنس ہوگا تو اس کے بعد وہی سپریم کورٹ وہ کچھ اور فیصلہ کر رہی ہوگی. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جہاں تک یہ بات ہے کہ نیب کا کوئی یہ تاثر بنتا ہے کہ یک طرفہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے، صرف اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے بھی کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب میں.
اگر ان میں بھی تیزی نظر آنے لگے ہمیں تو یقیناً نہ پیپلز پارٹی کو شکایت رہے گی نہ پھر پی ایم ایل این کو رہے گی. پھر اس کے بعد بات کچھ لیکن وہاں تیزی نہیں نظر آ رہی نا. آج اگر یہ بات کرتے ہیں نہیں وہاں نہیں نظر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں نظر آ رہی. جب وہ نظر آئے گی تو اس کے بعد. اور دوسری بات روبینہ صاحبہ نے کی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے, یہ بڑی بدقسمتی میں آپ کو بتاؤں, اور یہ آج سے نہیں ہوا. جب محمد زبیر گورنر سندھ بنے تو پہلے دن گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں نون لیگ کو جتانے کے لیے. ایاز صادق صاحب کے آپ ٹوٹل بیان نکلوا کے دیکھ لیں, اس میں صرف نون لیگ جھلکتی تھی. تو ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آج اگر پرویز الہی صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال ان کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے, انہیں اپنے سپیکر پہ بھی تنقید کرنی چاہیے تھی. یہ چونکہ ایک رواج پڑ گیا ہوا ہے, آج ہمیں نہیں نظر آتا کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس طرح سے جو کہ کہتا ہوتا تھا. فہمیدہ مرزا نے ناراض کر لیا تھا زرداری صاحب کو, لیکن وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہمیں نظر آ رہی تھیں. تو اس طرح کی روایات اب ہم نے خود خراب کی ہیں, پھر ہمیں کسی پہ تنقید کرنا اچھا نہیں لگتا. اور شہباز شریف صاحب جو کلیم کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ نیب بتائے گی کہ وہ دباؤ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. اگر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دے چکے ہیں بیان, تو پھر یہ نیب کو ہی وضاحت کرنی پڑے گی کہ کون دونوں میں سے سچ کہہ رہا ہے. سر میں یہیں سے شروع کرتے ہوئے ایک مختصر وقفہ مجھے لینے دیں. آج ہم نے پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وہی پنجاب اسمبلی جہاں پر نون لیگ بڑے عرصے تک رول کرتی رہی ہے, لیکن وہاں جو اپوزیشن کا جو احتجاج تھا وہ آدھے گھنٹے بھی جاری نہیں رہ سکا. کس طریقے سے نون لیگ اب فیس کرے گی بحیثیت اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں آج اجلاس ہوا اور حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں اسمبلی کے باہر احتجاج کیا گیا. میں روبینہ صاحبہ آپ سے اس سیگمنٹ کا آغاز اس لیے کروں گی کہ پی ٹی آئی نے بڑی تنقید کی کہ ویسے تو احتجاج اور دھرنے کی سیاست کا پی ٹی آئی کو بار بار کریڈٹ دیا جاتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن آج جب احتجاج کی باری آئی تو مشکل سے آدھے گھنٹے احتجاج جاری رہا. اس میں وہ انرجی, وہ چیز کیوں نہیں نظر آ سکی جو ایز این اپوزیشن ہونی چاہیے تھی؟ مطلب انرجی سے کیا مطلب؟ انرجی ڈرنک پکڑ کے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہم احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے 126 دن کا کوڈ کیا. وہ دیکھیں, وہ تو دھرنوں کی سیاست اور کنٹینر کی سیاست والے لوگ ہیں, ہم اس چیز کے عادی نہیں ہیں, نہ ہم ملکی املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے. اور یہ چیزیں بڑی واضح اور کلیئر کر دی گئی ہیں. احتجاج کو ریکارڈ کروایا گیا, اور احتجاج چاہے وہ اسمبلی میں ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے ایک انسان خاموشی سے بھی واک آؤٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے تو وہ احتجاج کے زمرے میں آتا ہے. اور باقی اگر یہ ان چیزوں سے کوالٹیز کو میئر کر رہے ہیں کہ کوئی کتنی دیر جو ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے, تو دس از فار می اٹس ریئلی آئی ڈونٹ تھنک سو دس از سم تھنگ ویری اسپیشل دیٹ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کر سکوں. اور باقی جہاں تک احتجاج پراپر طریقے کے ساتھ اگر کوئی جیسا ری ایکشن آئے گا پھر ویسا اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. سر صاحب لاسٹ کامنٹ اب باقی پینلسٹ کی بھی, کہ پیپلز پارٹی چاہے نون لیگ کا قومی اسمبلی میں احتجاج ہو چاہے صوبائی اسمبلی میں احتجاج ہو, لیکن پیپلز پارٹی اس سے بہت ہٹ کر نظر آتی ہے ایون قومی اسمبلی کے اندر بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ایک اپنی کارنر پوزیشن رکھنا پی پی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں بھی؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک پیپلز پارٹی ایک الگ پارٹی ہے, پی ایم ایل الگ پارٹی ہے, الگ الگ ہماری آئیڈیالوجیز ہیں. ہماری سٹینڈنگ ہوگی ان ایشوز کے اوپر جو کہ نیشنل ایشوز ہوں گے, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں. باقی یہ کہ اب ہر احتجاج میں نہ پیپلز پارٹی شامل ہو سکتی ہے نہ ہر چیز کا حصہ بن سکتی ہے. یہ تو دس از آئی تھنک اس میں پوری کلیئرٹی ہے. پیپلز پارٹی جہاں سمجھتی ہے کہ قومی مفاد کی بات ہے, جہاں جمہوریت کے استحکام کی بات ہے, وہ ضرور کھڑی ہوگی ساتھ. وہ جہاں پہ ملک کے مفاد کی بات ہوگی وہ پورے ایوان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اگر یہ سوچیں کہ ہر سنگولر ایکٹیویٹی کے اندر پیپلز پارٹی ول بیکم اے پارٹ, سو آئی ڈاؤٹ وہ نہیں نظر آئے گی. ایاز صاحب سر کوئکلی سر مختصر کامنٹ کہ یہ اب نون لیگ کئی سالوں کے بعد اپوزیشن موڈ میں نظر آ رہی ہے پنجاب اسمبلی میں. سر آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم مل سکے گا؟ آج بھی ہم نے پروٹیسٹ دیکھا, آنے والے دنوں میں بھی ماحول کچھ اچھا نہیں نظر آ رہا پنجاب اسمبلی کا. سر نہیں, پنجاب اسمبلی کا ماحول تو ایسے ہی رہے گا, لیکن یہ سافٹ اپوزیشن ہوگی, بہت اس طرح کی اپوزیشن مار دھاڑ والی نہیں ہوگی. ہم اصل میں عادی ہو گئے ہیں ایکشن موویز کے, اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس موڈ سے ہمیں بھی نکلنا چاہیے. اور اگر یہ سافٹ احتجاج کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اسمبلی کے اندر زیادہ کریں گے, باہر کم کریں گے, تو یہ آپ کے اور میرے حق میں بھی بہتر ہوگا, کیونکہ جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے تو عذاب بنا ہوتا ہے پورے شہر کے لیے. تو ویسے ایکشن موویز کا آپ نے بڑا زبردست کوٹ کیا, بالکل ٹھیک سر, دلچسپ کامنٹ تھا یہ. لاسٹ کامنٹ آپ سے فتح صاحب. سر
اچھی اپوزیشن آپ کو پارلیمنٹ میں بھی ملی ہے, صوبائی اسمبلی میں بھی ملی ہے, آپ کو تو سر شکر گزار ہونا چاہیے اپوزیشن کا. پھر میچور اپوزیشن ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت بے چینی ہے. پچھلے 5 سال جس طرح بادشاہ سلامت بن کر رہے ہیں, جن کا جو نالا رویہ تھا اپنے ارکان کے ساتھ, تو ان کے ارکان تو خوش ہیں کہ ایک دفعہ نیچے آئے ہیں. یقین جانے مجھے ایم این ایز ایم پی نے ذاتوں پر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال میاں صاحبان میں بات مکمل کرنے دیں, تو وہ اندر سے کہتے ہیں ہم خوش ہیں کہ میاں صاحبان کو اب اندازہ ہوگا اپوزیشن بیٹھ کے کہ کتنا ناروا رویہ تھا ان کا ایم این ایز اور ایم پی کے ساتھ. یہی وجہ ہے آج اب مشکل وقت آیا ہے, ارکان اسمبلی کھل کر اپوزیشن نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ احتساب پر یقین رکھتی ہے تو جناب اسحاق ڈار صاحب کو برطانیہ سے واپس لا کر نیب کے حوالے کرے, تب ہم کہیں گے کہ وہ اسائلم لے لیا. مشرف صاحب کو واپس لا کر دکھائیں سر, یہ بھی ایک بڑا کریڈٹ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ مشرف صاحب کو واپس لیا ہے. بہت شکریہ. ویسے اسحاق ڈار نے اسائلم کی درخواست دے دی ہے. بہت شکریہ فتح صاحب کے دلچسپ جواب کے بعد. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.